एपिसोड 16। हम दरमियानी सहन को अबूर करके सर्वेंट क्वार्टर तक गए। अभी सुबह के 10 बजे थे। 5 से 10 साल की उम्र के कुछ बच्चे बाहर खेल रहे थे। ये कोई बाकायदा खेल भी ना था। हर रोज़ की तरह वो महज वक्त गुजारने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे थे। उनके कपड़े नामुकम्मल और बोसीदा थे। 4 साल की एक बच्ची ने कुछ भी नहीं पहना था। दूसरी उससे ज़रा बड़ी ने सिर्फ कमीज़ गले में डाली हुई थी। 7 साल का एक लड़का सिर्फ बनियान में मलबूस था तो उससे बड़े 2 नेकर पहने थे। ज़ाहिर है उन्हें कपड़ों के ख़राब होने की फ़िक्र थी और ना ही ये ख्याल था कि हाथ पैर गंदे हो जाएंगे। वो मिट्टी में लौट रहे थे, एक दूसरे को गिरा रहे थे और मारपीट में गालियाँ भी दे रहे थे। मगर ये सब उनके लिए खेल भी था और उनके माँ बाप के लिए भी। वो स्कूल नहीं जाते थे, पढ़ते नहीं थे और कोई काम करने के काबिल भी ना थे। हर गैर ज़रूरी काम सुबह से रात तक वक्त गुजारने के लिए ज़रूरी था। अकबर खान की आउट ऑफ डेट हो जाने वाली मनकूहा बरामदे में चारपाई पर बैठी ऐसे ही शुगल बेकारी के तौर पर अपनी बेटी के बालों में बड़े इनहमाक से कंघी फेर रही थी। हर बार कंघी को तेल में डूबे बालों से गुजार के वो गौर से मुआयना करती कि इस अमल में कोई जू बरामद हुई या नहीं। उसकी टीनेजर बेटी फर्श पर पाँव पसारे मुकम्मल सुपर्दगी के साथ बेजार बैठी थी। उसे जान छुड़ाने का अच्छा मौका मिला। वो बड़ी शौक हंसी के साथ लहरा के उठी, फौरन दुपट्टा खींचा और हम पर वाजे किया कि मेरे पास भी तो कुछ है जिसकी पर्देदारी है। चारपाई से कुछ फासले पर दीवार से टेक लगाए महात्मा बुद्ध के आसन में एक मजजूब सिफत बुजुर्गवार तशरीफ फरमा थे। उम्र तो शायद उसकी 40-42 होगी, मगर बालों में गालिब सफ़ेदी ने उसे बुजुर्गी अता कर दी थी। ये बाल झाड़ झनकार दाढ़ी की सूरत में भी फैले हुए थे और शानों तक आने वाली जुल्फों की शक्ल में भी। वो कदरे पस्ता का दर सयारह था, लेकिन उसका बदन गठा हुआ और मजबूत था। खुसूसन उसकी गर्दन किसी भैंसे जैसी थी जिसमें उसने कौड़ियों की माला पहन रखी थी। उसके हाथों में चांदी के कड़े थे जो हाथ की हरकत से बचते थे। उसने पैरों में भी घुंघरू बांध रखे थे। वो घुटनों से नीचे तक आने वाली नारंगी रंग के चोगे में मलबूस था जो कसरत इस्तेमाल से इंतहाई मैला हो चुका था और जगह जगह से फट रहा था। वो लपक के बरामदे से उतरा और हमसे चंद कदम के फासले पर एक सवाल का निशान बन के खड़ा हो गया। उसने अपनी लाल लाल मैली आंखों से हम सबको बारी बारी घूरा। शहनाज डर के राजा के पीछे हो गई। मैंने पूछा, कौन हो तुम? हक, क्या तू जानता है कि तू कौन है? कहाँ से आया है? कहाँ जाएगा? बोल। अकबर खान कहाँ है? उसने एकदम झुक के जमीन से मिट्टी उठा ली और मेरी तरफ हाथ फैला के एक फूंक मारी। अकबर आजम, सिकंदर आजम, मुगल आजम, सब एक मुट्ठी खाक। मैं और तू सब माटी के पुतले, सब माटी। अगर मैं फौरन पीछे न हटता तो मलंग की फूंक से उड़ने वाली मिट्टी मेरी आंखों में पड़ती। खैरियत गुजरी कि उसी वक्त अकबर खान की बीवी खुद को संभालती हाँपती कांपती आगे आ गई। ये मेरा देवर है जी, अकबर खान का छोटा भाई असगर, बड़ा अल्लाह लोग है जी। अल्लाह लोग साहब ने कहकहा लगाया। छोटा, बड़ा, असगर, अकबर। और अजरा इनायत वापस तशरीफ ले गए। मुझे अकबर खान से काम था। वो बाप बेटा पीछे होंगे, इस वक्त खेत में होते हैं। उसने हाथ के इशारे से बताया, किसी बच्चे को भेजो उसे बुला कर लाने के लिए। इससे पहले कि अकबर की बीवी अपने शौहर की तलबी के लिए किसी जिम्मेदार, ताबेदार और बरखुरदार का इंतखाब करती, बरामदे में कपड़े निचोड़ने वाली खातून ने चिल्लाकर कहा, भाभी, सुनाई नहीं देता? अंदर अलार्म बज रहा है। छोटी बहू की मुराद अपने ससुर मोहतरम जानू बाबा से थी, जो शायद बड़ी बहू को याद कर रहे थे। तो तू पूछ लेना उठ के। अकबर की बीवी ने कहा। छोटी बहू यानी मिस्टर अल्लाह लोग की वाइफ ने तड़क के जो जवाब दिया उसका मतलब आसान उर्दू में यह निकाला जा सकता है कि जाती है मेरी जूती, बुढ़ा मरता ना जान छोड़ता है, सारा दिन पड़ा चिल्लाता रहता है। इस सूरत हाल को अफसोसनाक जरूर कहा जा सकता था, मगर उसे बदला नहीं जा सकता था। मैं अकबर खान के इंतजार में खड़ा माहौल का जायजा ले रहा था कि अकबर खान की बीवी अंदर गई और फिर बाहर आई। साहब जी, जानू बाबा आपको बुला रहा है। मुझे हैरत हुई कि उसे मेरी आमद का इल्म कैसे हुआ। वो ऊंचा सुनता था, बाहर से मेरी आवाज उसके कानों तक नहीं पहुंच सकती थी। मैंने राजा और शहनाज को वहीं रुकने का इशारा किया और फिर उस तारीख कमरे में गया जहां जानू बाबा कैद हयात के आखिरी अयाम गुजार रहा था। अंदर एक नाकाबिले बयान किस्म की बदबू थी जिसमें सांस लेना भी दुश्वार था, मगर मैं जब्त से काम लेते हुए उस चारपाई के किनारे पर टिक गया जिस पर जानू बाबा का खस्ता तन ढांचा पड़ा हुआ था। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, कौन है यहाँ जनाब? मैंने अकबर खान की बीवी की तरफ देखा और वो मेरी निगाहों का मतलब समझते हुए खामोशी से बाहर निकल गई। अब कोई नहीं। मैंने कहा, दरअसल
مجھے آپ کو کچھ بتانا تھا جناب. یہ جو میرا بیٹا ہے نا اکبر، آپ نے اس کو چابیاں سونپ کے اچھا نہیں کیا. کیوں جانو بابا؟ میں نے حیرت سے پوچھا. وہ وہ کب سے چاہتا تھا کہ میں چابیاں اسے دے دوں، پر میں جانتا تھا کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں. اس نے کئی بار سختی کی. بدبخت ہے وہ، اس نے اپنے باپ کو مارا. جانو بابا رونے لگا. مار ڈالتا وہ مجھے اگر اس کی ماں بیچ میں نہ آتی. میں نے کبھی نہیں بتایا اسے کہ چابیاں کہاں ہیں. وہ کچھ نہ چھوڑتا اگر چابیاں اسے مل جاتی. چابیوں میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ آپ کو معلوم نہیں جناب، انہوں نے آپ کو کچھ نہیں بتایا؟ بڑے مالک نے، عقیل احمد نے؟ سرکار برا مت مانے، میں پرانے وقتوں کا بڈھا آدمی ہوں. آپ کے والد اور دادا کا نمک کھایا ہے. ایک بات کہوں؟ تم جو کہنا چاہتے ہو کہو. جناب یہاں ہم اپنے سے بڑوں کا نام نہیں لیتے. آپ چھوٹے مالک ہیں، وہ بڑے مالک، وہ آپ کے دادا ہوتے ہیں. میں نے سخت شرمندگی محسوس کی. تم نے بہت اچھا کیا جانو بابا. لندن میں رہ کے یہاں کے سارے آداب آداب بھول گیا تھا. مجھے دادا ہی کہنا چاہیے انہیں، ان کا نام نہیں لینا چاہیے. کیا بڑے مالک نے یہ نہیں بتایا کہ یہاں پرانی حویلی اور آبائی زمین کے علاوہ کیا ہے؟ نہیں. کیا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ حویلی کے جو کمرے بند ہیں ان میں 150 سال میں جمع ہونے والی بہت سی قیمتی چیزیں ہیں. آپ کے خاندانی نوادرات کا بہت بڑا ذخیرہ ہے. میں نے خود آپ کے دادا کی خدمت کی ہے اور ان کے دادا کے زمانے کے چاندی سونے کے برتن استعمال ہوتے دیکھے ہیں. آپ کے والد کے زمانے میں ولایتی چینی کے برتن آ گئے تھے، سونے چاندی کے ظروف محفوظ کر دیے گئے تھے. میں دم بخود رہ گیا. اگر وہ سونے چاندی کے برتنوں میں کھاتے تھے تو ہیرے جواہرات اور زیورات بھی ہوں گے. کیوں نہیں جناب، ان کی بیگمات کیا عام عورتیں تھیں؟ ان کا سارا زیور بھی محفوظ ہے، لیکن اس کے بارے میں مجھے زیادہ علم نہیں. وہ سب تجوریوں میں رکھا جاتا تھا اور تجوریاں خفیہ ہوتی تھیں. صرف مالک جانتے تھے کہ وہ کہاں ہیں اور کیسے کھولی جا سکتی ہیں. میں نے کبھی کسی کو تجوری کھولتے نہیں دیکھا. دراصل بن بلائے ہم ہر جگہ نہیں جا سکتے تھے، خاص طور پر خوابگاہ میں. یہ چابیاں ان کی امانت تھی. میرا کام حفاظت کرنا تھا، تلاشی لینا نہیں. وہ بولتے بولتے ہانپنے لگا. اور میرے لیے یقین کرنا دشوار ہو رہا تھا کہ میں 21ویں صدی میں ایمانداری، خدا ترسی اور فرض شناسی کا ایسا کامل نمونہ دیکھ رہا ہوں. اور اب وہ میری حفاظت کا فریضہ پورا کر رہا تھا. مجھے سمجھا رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. مجھے خبردار کر رہا تھا کہ میرے دشمن کون ہیں. میں جو مالکوں کی چوتھی نسل سے تعلق رکھتا تھا اس کے لیے اتنا ہی محترم تھا جتنا پہلے والے مالک تھے. ایک بات اور بتا دوں مالک؟ معلوم نہیں اتنی دیر میں اس نے کیا کہا، کیا بتایا. اگر آپ کی ملاقات بڑے مالک سے ہو یا بات ہو. جانو بابا، کیا تمہیں معلوم نہیں مجھے وارث مقرر کرنے کے بعد تمہارے بڑے مالک یعنی میرے دادا عقیل احمد کا انتقال ہو گیا تھا؟ وہ کچھ دیر خاموش رہا. آپ نے کیا کہا چھوٹے مالک؟ تمہارے بڑے مالک اب اس دنیا میں نہیں رہے، ان کی وفات لندن میں ہی ہو گئی تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ان کی مغفرت کرے. کیا انہوں نے کبھی میرا ذکر کیا تھا؟ جانو بابا کا دل رکھنے کے لیے میں نے کہا، ہاں انہوں نے کہا تھا کہ وہاں ایک شخص ہے جس پر میں سب سے زیادہ اعتماد کرتا ہوں. اس کا نام جان محمد ہے. وہ تمہیں سب بتا دے گا. تم بھی اس پر بھروسہ کر سکتے ہو. اس کی آنکھوں میں چمک سی لہر آئی. ٹھیک کہا تھا نا انہوں نے مالک. اب بڑے اور چھوٹے کی تو بات ختم ہو گئی. آپ ہی مالک ہو. جب تک سانس ہے میں آپ کی خدمت کرتا رہوں گا. کسی کو یہ بات نہ بتائیں. میں اونچا سنتا ہوں اور نہ ہی میرا حافظہ خراب ہے. یہ سب میں نے خود کو بچانے کے لیے مشہور کیا تھا. اکبر خان مجھے مار بھی نہیں سکتا تھا. میں نے کہا نا کہ چابیاں میں نے کہیں رکھی ہوں گی. مجھے یاد نہیں آ رہا کہ کہاں رکھی ہیں. کسی دن یاد آ جائے گا. بہت سی باتیں میں سنتا تھا جن سے مجھے اس کی نیت کا اندازہ ہو جاتا تھا، مگر میں ظاہر یہی کرتا تھا کہ میں نے کچھ نہیں سنا. چابیاں میری بیوی نے کہیں چھپائی تھی. جب آپ کے آنے کی خبر ملی تو اس نے مجھے لا کر دی تھی. تم نے تو کمال کر دیا بابا. اب تم فکر مت کرو، تم یہاں نہیں رہو گے. تمہارے آرام اور علاج کی ذمہ داری میری ہے. میں تمہیں شہر کے بہترین اسپتال میں داخل کرا دوں گا. تمہاری رہائش کا انتظام بھی شہر میں ہوگا. تم نے بہت خدمت کی ہے، اب تمہاری خدمت میرا فرض ہے.
ابھی میں چلتا ہوں، تم سے پھر ملاقات ہوگی۔ بابا کے چہرے پر خوشی، اطمینان، تشکر اور امید کے ملے جلے جذبات کی روشنی اتر آئی تھی۔ اس نے محبت سے میرا ہاتھ تھام کے اپنی آنکھوں سے لگایا اور چوما۔ اس کے پاس آنسوؤں کے سوا کچھ نہ تھا جن سے وہ میرا شکریہ ادا کر سکتا۔ میں نے اس وفادار جانثار کو یہ نہ بتایا کہ اکبر کے ہاتھ میں جانے کے بعد چابیاں پراسرار طور پر گم ہو گئی ہیں، لیکن باہر نکلتے نکلتے مجھے خیال اور آیا، بابا فرض کرو اکبر کسی روز تالے توڑ دیتا۔ ہاں، وہ ایسا کر سکتا تھا، مگر میں نے اسے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جس روز ایسا ہوا میں خود اس کے خلاف رپورٹ لکھواؤں گا اور ہم گواہی بھی دیں گے، میں اور میری بیوی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس نے کسی کی مدد سے تالے کھول لیے ہوں اور کچھ سامان نکال لیا ہو، تمہیں کیا پتا چلے گا؟ نہیں مالک، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک ایک چیز میری دیکھی بھالی ہے، مجھے سب یاد ہے کہ کون سی چیز کہاں رکھی تھی، وہ وہیں ہونی چاہیے۔ سونے کا ایک چمچہ بھی کم ہوگا تو مجھے پتہ چل جائے گا۔ اس کے علاوہ ابھی تک میں نے دن رات چوکیداری کی ہے، کچھ عرصہ پہلے تک میں وہیں رہتا تھا، وہیں سوتا تھا، صبح شام تالے چیک کرتا تھا۔ اپنی حفاظت کے لیے کیا تمہارے پاس کوئی پستول، کوئی ریوالور ہے؟ ریوالور تھا مالک، لائسنس بھی تھا میرے نام پر، گم ہو گیا، بلکہ چوری ہو گیا۔ میں نے اس کی رپورٹ لکھوا دی تھی، مجھے معلوم ہے چور کا نام، مگر میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ میری حفاظت کرتا تھا میرا پوتا کبیر خان، وہ باپ پر نہیں مجھ پر گیا ہے۔ جوانی کی کوئی تصویر ہوتی تو آپ کو دکھاتا، میں ہوں بہو کبیر خان تھا، لیکن اصل بات صورت کی نہیں سیرت کی ہوتی ہے، آپ اس پر پورا بھروسہ کر سکتے ہیں۔ وہ باپ کی مخالفت کرتا ہے، جو کچھ وہ کر رہا ہے اس میں کوئی بھی اکبر خان کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ ممکن ہے تمہارا شک درست ہو، اس کی نیت میں فطور ہو، لیکن ابھی تک تم نے اس کے عزائم پورے نہیں ہونے دیے۔ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی بات ہے؟ بہت سی باتیں ہیں مالک، جب سے وہ اس عورت نور جہاں کے چکر میں پڑا ہے اس نے اپنے بیوی بچوں کو بھلا دیا ہے۔ کبیر خان کو بچہ نہیں 24 سال کا نوجوان ہے، وہ سب سمجھتا ہے مگر کر کچھ نہیں سکتا۔ تھینک یو بابا، آپ نے اچھا کیا کہ مجھے خبردار کر دیا، میں محتاط رہوں گا۔ جب میں باہر آیا تو نہ مجھے راجہ دکھائی دیا اور نہ شہناز نظر آئی۔ کچھ فاصلے پر درخت کی ڈالی سے بندھے جھولے پر ایک نوجوان جھول رہا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا تو مجھے اس کے لمبے کھلے بال لہراتے نظر آئے۔ یہ ریشما تھی جس نے مردانہ شرٹ کے ساتھ پرانی جینز کی پتلون پہن رکھی تھی۔ مجھے سخت حیرانی ہوئی کہ یہاں ریشما کو یہ لباس پہننے کی اجازت کس نے دی ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے اسے ماں کے ساتھ سر میں تیل لگواتے دیکھا تھا تو وہ عام قسم کے شلوار قمیص میں تھی۔ میرے بلانے پر وہ قریب آئی۔ کیا اکبر خان یہاں آیا تھا؟ نہیں اس وقت تو وہ ہوتا ہے اپنی ایشوریا رائے کے پاس۔ میں اس کی فلمی مثال پر حیران نہیں ہوا۔ اچھا، وہ جو یہاں کھڑے تھے ان کا نام راجہ ہے؟ کہاں کے راجہ ہیں؟ یہاں کے راجہ تو آپ ہو۔ ارے بھائی، وہ بہت بڑے صحافی ہیں، ان کے ساتھ جو خاتون تھی ڈاکٹر شہناز۔ اے وہ ڈاکٹر ہے؟ شکل سے تو کچھ اور ہی لگتی تھی۔ فضول باتیں مت کرو، یہ بتاؤ کہاں گئے وہ، تم نے دیکھا تو بتاؤ۔ وہ جی، راجہ صاحب تو بھائی کے ساتھ سائیکل پر گئے ہیں، ڈاکٹر صاحبہ ادھر ہے۔ اس نے کھیتوں کی طرف اشارہ کیا۔ جس طرف اس نے اشارہ کیا تھا وہاں فصیل توڑ کے راستہ نکالا گیا تھا۔ باہر کھیت تھے جن میں موسم کی سبزیاں لگی ہوئی تھیں۔ 2 نوعمر لڑکے اور 3 عمر رسیدہ عورتوں کے علاوہ کچھ بچے کھیتوں میں کام کر رہے تھے یا گھوم رہے تھے۔ تقریباً 400 گز کے فاصلے پر ایک بیل روایتی قسم کے رہٹ کو گھما رہا تھا، اور کنویں سے نکلنے والا پانی مختلف نالیوں میں سے بہتا ہوا کیاریوں میں پہنچ رہا تھا۔ کنویں کے ساتھ ہی بنے ہوئے چبوترے پر ایک بوڑھا شخص حقہ پینے میں مصروف تھا۔ شہناز مجھے اکبر خان کی بیوی سے باتیں کرتی نظر آئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہ سب لوگ جو کھیتوں میں کام کرتے نظر آ رہے ہیں آپس میں رشتہ دار ہیں، کوئی چچا کا بیٹا تو کوئی ماموں کی بیٹی۔ برسوں سے یہ لوگ یہاں رہتے آئے ہیں، ان کے رشتے بھی آپس میں ہوتے رہے ہیں، تاہم زیادہ تر لوگ یہاں سے شہروں کی طرف ہجرت کر گئے تھے، وہ لوٹ کے نہیں آئے، انہیں شہروں میں روزگار مل گیا تھا۔ تم لوگ شہر کیوں نہیں گئے؟ میں نے پوچھا۔ یہ فیصلے تو مرد کرتے ہیں جناب، بابا نے صاف کہہ دیا تھا، سب جاتے ہیں تو جائیں، وہ اپنی بیوی کے ساتھ یہیں رہے گا۔ اکبر خان بڑا بیٹا تھا، وہ باپ کے ساتھ رہا۔ چھوٹے اصغر کو تو آپ نے دیکھا ہی ہے، یہاں یہی 2 بھائی ہیں، اصغر کی بیوی کے 6 بچے ہیں، 2 لڑکے 4 لڑکیاں۔ اس کے اور اکبر کے درمیان 2 لڑکے تھے، وہ شہر چلے گئے۔ میرے 4 بچے تھے، 2 بیٹیاں بیاہ کے اپنے گھر کی ہوئیں، یہاں کبیر خان ہے
اور اس کی بہن ریشما۔ اب یہی لوگ رہ گئے ہیں، باقی سب بھی رہتے اگر گزارے کی صورت ہوتی۔ شہر جانے والے خوشحال ہو گئے، ہماری گزر بسر مشکل سے ہوتی ہے۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ وہ بہت زیادہ بھول گئی ہے۔ میں نے اس کے خاموش ہونے کے بعد نرمی سے کہا، انشاءاللہ اب حالات بہت اچھے ہو جائیں گے۔ میں آپ سب کی قدر کرتا ہوں اور مجھے احساس ہے کہ یہاں رہنے والوں کے مجھ پر کیا حقوق ہیں۔ میں انہیں خوشحال دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں امید کی روشنی چمکی اور دوسرے لمحے مایوسی چھا گئی۔ ہماری تو عمر گزر گئی ہے جی، ہم سے پہلے والے اور ہمارے بعد والے بھی یہی نصیب لے کر آئے تھے۔ ایسی بات نہیں ہے، نصیب بدل بھی جاتے ہیں۔ تمہارے سامنے اس حویلی میں رہنے والوں کی زندگی ہے، قدرت نے ہی ان کو دولت مندی عطا کی تھی۔ جب وقت بدلا تو کچھ نہ رہا۔ اب اللہ کی رضا ہے کہ میں کچھ کروں تو میں ولایت سے یہاں آ گیا ہوں، اور میرے سامنے بہت سے منصوبے ہیں۔ میں اس جگہ کو ترقی دوں گا، یہاں کارخانے لگاؤں گا، یہاں ایسی خوشحالی آئے گی کہ شہر جانے والے بھی لوٹ آئیں گے اور آپ لوگوں کی قسمت پر رشک کریں گے۔ اچھا جی، کیا ایسا ہوگا؟ ایسا ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ آپ کا بھلا کرے جی، اللہ آپ کو ہمت دے، اللہ آپ کو صحت و زندگی دے جی۔ نور جہاں، کل میں نے اکبر خان کو حویلی کی چابیاں دی تھی، پتہ نہیں وہ کہاں رکھ کے بھول گیا۔ کیا تمہیں؟ معاف کرنا مالک، میرا نام نور جہاں نہیں، فاطمہ ہے۔ یہ غلطی میں نے جانتے پوچھتے اس کے رد عمل کا مشاہدہ کرنے کے لیے کی تھی۔ نور جہاں کے نام پر نفرت اور حسد کا سارا زہر اس کے لہجے میں آ گیا تھا۔ وہ دکھی اور کچھ مشتعل ہو گئی تھی، جیسے میں نے اس کی شرافت پر بد کرداری کی تہمت لگا دی ہو۔ معاف کرنا، میں کچھ کنفیوز ہو گیا۔ نور جہاں تو شاید اس کی دوسری بیوی کا نام ہے نا؟ وہ مجھے یہاں نظر نہیں آئی۔ نظر کیسے آئے گی؟ وہ یہاں رہتی جو نہیں، کل پتہ نہیں کیوں آ گئی تھی نخرے دکھانے، بے حیا کہیں کی۔ گھر کہاں ہے اس کا؟ وہ تو کہیں شہر میں رہتی ہے، اس کا گھر میں نے نہیں دیکھا اور دیکھنا بھی نہیں چاہتی۔ دراصل اکبر خان نے کہا تھا کہ ممکن ہے چابیاں اس کی بیوی نے اٹھا لی ہوں۔ تو آپ اس کنجری سے ہی پوچھے نا جی، بیوی تو وہی اکبر خان کی اور پتہ نہیں کس کس کی۔ وہ غصے میں ایک دم پلٹی اور اندر چلی گئی۔ بیچاری۔ شہناز نے ایک عورت ہونے کے ناطے دکھ بھری آہ کے ساتھ کہا، کیا تم سے بھی یہی دکھ رو رہی تھی؟ نہیں، میں نے تو پوچھا تھا گزارا کیسے ہوتا ہے۔ اس نے بتایا کہ ایک فصل گندم کی ہوتی ہے، درمیان میں سبزیاں اگاتے ہیں۔ دینا کے قصبے کا کو اڑھاتی ہے، ہفتے میں ایک بار اس کی پک اپ آتی ہے تو وہ آس پاس کے علاقے کی ساری پیداوار اٹھاتا ہے۔ ان کی مجبوری سے پورا فائدہ اٹھاتا ہوگا۔ یہ تو ہوتا ہی ہے، مگر اس کا کہنا تھا کہ وہ اچھا آدمی ہے، پیسے اچھے دیتا ہے اور ویسے بھی ہیلپ کرتا رہتا ہے۔ یہ لوگ کبھی عید بقرعید اس کی پک اپ میں بھر کے جہلم چلے جاتے ہیں۔ اچانک مجھے ریشما کا خیال آیا۔ شہناز، تم نے ریشما کو دیکھا؟ اس کا حلیہ؟ ہاں، اور اسے دیکھ کر مجھے کچھ اور خیال آیا تھا، میں تم کو بتانے والی تھی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ میں نے رات کے وقت جسے برآمدے میں سگریٹ پیتے دیکھا ہو نا، وہ راجا نہ ہو۔ میں نے شہناز کا ہاتھ پکڑا۔ یو آر رائٹ۔ کمال ہے کہ یہ خیال مجھے کیوں نہیں آیا، اس نے بھی دھاری دار کپڑے کی شرٹ پہن رکھی ہے۔ اندھیرے میں سفید دھاری تو صاف نظر آتی ہے، لال اور نیلے کا فرق محسوس نہیں ہوتا۔ اس کا قد اپنی عمر کے حساب سے کچھ زیادہ ہے اور جینز راجا ہی پہنتا ہے۔ ریشما اب بڑے جوش و خروش سے جھولے کو انتہائی بلندی کی طرف لے جانے کے لیے کوشاں تھی۔ ہر بار جب جھولا انتہائی بلندی تک پہنچتا تو وہ سر کو پیچھے جھکا کے کمان کر لیتی اور اپنے سر کو یوں پیچھے جھکا لیتی کہ اس کے بال فضا میں لہراتے نظر آتے۔ میں نے اسے اشارے سے بلایا تو وہ بڑی پھرتی سے تقریباً ہوا میں تیرتی ہوئی زمین پر کودی اور اپنا توازن برقرار رکھتے ہوئے اس نے بڑی شرمیلی اور شوخ ہنسی کے ساتھ قمیص کے گریبان کو ایک ہاتھ سے تھام لیا، کیونکہ قمیص کے اوپر والے 2 بٹن جھولے پر جوانی کے زور میں ٹوٹ گئے تھے۔ جب وہ میرے سامنے آئی تو اس کا سانس اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ میرے اور شہناز کے گھورنے پر وہ کچھ نروس ہو گئی۔ شہناز نے کہا، یہ کپڑے تم نے کہاں سے لیے؟ وہ جی، یہ تو غنی کے ہیں۔ وہ گھبرائی، وہ چاچا اصغر کا بیٹا ہے۔ اکبر خان اعتراض نہیں کرتا؟ میں نے کہا، وہ تو کچھ نہیں کہتا، پر اماں ناراض ہوتی ہے۔ بھئی ناراض ہونے کی تو کوئی بات نہیں، آج کل تو سب لڑکیاں پہن رہی ہیں، اور پھر تم پر اتنے اچھے بھی تو لگ رہے ہیں۔ شہناز نے میری بات کو آگے بڑھایا تو وہ خوش ہو گئی، مگر میرا بھائی کبیر دیکھ لینا تو مارتا ہے۔ میں نے اچانک پوچھا، ریشما، تم سگریٹ بھی پیتی ہو؟ وہ تقریباً اچھل پڑی، نہیں جی، توبہ توبہ، جھوٹ مت بول رہو، کل رات میں نے بھی تمہیں دیکھا تھا۔ شہناز نے کہا، تم آدھی رات کے بعد برآمدے میں کھڑی تھی، پھر تم درویش کے مزار کی طرف چلی گئی تھی۔ نہیں جی،
آپ کو غلطی لگی ہے. دیکھو میرے پاس ایک انجیکشن ہے, تمہیں لگا دیا نا تو تم سوتے میں سچ بولنے لگو گی. پھر میں تمہارے بھائی کو اور تمہارے دادا کو سامنے لے آؤں گی, وہ بھی سن لیں گے. اس کی حالت غیر ہو گئی. ڈاکٹر صاحب خدا کے لیے ایسا مت کریں. تو مجھے سچ سچ بتا دو, میں نے تمہیں راجا سمجھا تھا اور آوازیں بھی دی تھی, لیکن تم نے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا, پھر تم غائب ہو گئی تھی. وہ خوف کے اعصابی دباؤ میں ہونٹ کاٹتی رہی اور پیر کے انگوٹھے سے زمین کو ریتتی رہی. وہ جی, میں ڈر گئی تھی. تم نے اس وقت یہی کپڑے پہن رکھے تھے؟ ہاں جی, غنی کو اچھے لگتے ہیں جی. اوہ, تو تم اس سے ملنے درویش کے مزار پر گئی تھی, محبت کرتی ہو اس سے؟ ہاں جی, وہ بہت اچھا ہے, بالکل سلمان خان جیسی باڈی ہے اس کی. تم کو وہ کیا کہتا ہے, رانی مکھرجی یا ایشوریا رائے؟ میں نے افسوس کا اظہار بھی بے معنی سمجھا, کیونکہ سیٹلائٹ چینل کی الغار نے پیار کا مفہوم اور محبت کی زبان سب کچھ فلمی سٹائل کا کر دیا تھا. کیا سگریٹ کی لت بھی اسی نے لگائی ہے تمہیں؟ وہ جی, بس ایک دو باری اس نے کہا تو میں نے پی لی. اور اس کے بعد خود پینے لگی, کیوں؟ شہناز نے کہا تو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی. جی چاہتا تھا, بے چینی سے ہوتی تھی جناب, سگریٹ کا کش لے کر سکون ملتا ہے. او مائی گاڈ, تمہارے سلمان خان نے تمہیں نشے کی لت لگا دی اور تم اسے محبت کہتی ہو, بے وقوف لڑکی. شہناز نے برہمی سے کہا, ایک بات بتاؤ مجھے, یہ غنی اسی چچا کا لڑکا ہے نا جو بڑا اللہ لوگ ہے؟ مگر میں نے اسے دیکھا نہیں, کیا کرتا ہے وہ؟ وہ جی کلینر ایک ٹرک کا, جہلم سے پشاور اور کراچی تک ہر جگہ جاتا ہے. کہتا ہے بہت جلد وہ استاد کی جگہ لے لے گا, خود ٹرک چلائے گا نا, پھر ہم شادی کر لیں گے, ہم شہر میں رہیں گے, میں ٹرک پر اس کے ساتھ ہر جگہ جاؤں گی. اس کی آنکھیں کسی خواب کے مناظر والی فلم دیکھنے لگی اور وہ نیند میں بولنے والے کی طرح بولتی رہی. تم اس سے ہر رات ملتی ہو؟ نہیں جی, وہ آتا ہے کبھی 10 دن میں, کبھی 15 دن میں, میرے لیے چیزیں لاتا ہے. دیکھو, وہ کوئی غیر نہیں ہے, تمہارے چچا کا بیٹا ہے, تمہیں اس سے چھپ چھپ کر ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ آخر اگر وہ اچھا کماتا کھاتا ہے اور بقول تمہارے سلمان خان جیسا ہیرو ہے, تو تمہارے ماں باپ کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے تم دونوں کی شادی پر؟ وہ جی, بات دراصل یہ ہے کہ وہ چچا کا بیٹا ہے, مگر چچی کا بیٹا نہیں ہے. اوہ, اس کی ماں کون ہے, پہلی بیوی یا دوسری؟ وہ نروس ہونے لگی. وہ, اس نے چچا پر جادو ٹونا کرا دیا تھا. یہ چچا اصغر پہلے ایسا نہیں تھا, بڑا سونا گبرو جوان تھا, اکھاڑے میں بھی زور کرتا تھا. وہ ادھر کسی زمیندار کے ڈیرے پہ ناچنے آئی تھی, زمیندار کی بہن کی شادی تھی, زمیندار کے گھر میں ٹک گئی. چاچا ادھر زمین پر کام کرنے والے مزاروں کو قابو رکھتا تھا. ایک دن پنڈ سخاوت کے پہلوان سے اس کا جوڑ پڑ گیا, چاچا نے اسے چت کر دیا. مقابلے میں رانا صاحب بھی تھے اور چودھری صاحب بھی. میں چونکا, کون رانا صاحب, رانا رجب علی؟ نہ جی, ان کے والد رانا نصب علی. آپ جانتے انہیں؟ آگے بولو. چاچا اصغر جب مٹی سے بھرے بدن کے ساتھ رانا صاحب سے نام لینے گیا نا, تو ادھر وہ کنجری بھی بیٹھی ہوئی تھی. چاچا اس کی نظر میں کھپ گیا, لیکن چاچا اس کے قابو میں نہیں آیا. پھر اس نے کچھ گھول کے پلا دیا اور چاچا کی مت ماری گئی. وہ اسے لے کر نکل گیا. رانا صاحب کی بڑی بےزتی ہوئی. انہوں نے ادھر ادھر بہت تلاش کیا, ہر جگہ بندے بھیجے, پولیس میں بھی رپورٹ لکھا دی کہ میرا ملازم 50,000 نقد اور 3 لاکھ کا زیور لے کر بھاگ گیا. پولیس میرے ابا کو بھی اٹھا کر لے گئی اور دادے کو بھی. سب کو تھانے میں بہت مار پڑی, پر انہیں کچھ معلوم ہوتا تو بتاتے نا کہ چاچا کہاں ہے. پتہ نہیں کس نے ولایت میں بڑے مالک کو فون کیا اور انہوں نے یہاں کسی سے بات کی, تو 3 دن کے بعد تھانے والوں نے چھوڑا تھا. پھر چاچا اصغر واپس کیسے آیا؟ وہ 1.5 سال بعد اس کے ساتھ پکڑا گیا. رانا صاحب کو اطلاع ملی کہ وہ پنڈی میں ہے. انہوں نے اپنے بندے بھیجے, وہ چاچا اصغر کو بوری میں ڈال کے لے آئے. اور وہ عورت؟ شہناز نے پوچھا. وہ جان بچا کے نکل گئی, ورنہ اس کو وہیں مار دیتے. شاید چاچے کو کسی طرح خبر مل گئی تھی کہ رانا صاحب کے شکاری کتے اس کے پیچھے لگ گئے. اس نے کسی طرح دونوں کو فرار کرا دیا, اس عورت کو اور اس کے بچے کو. 1.5 سال میں وہ ایک بچے کی ماں بن گئی تھی. وہ 6 ماہ کے غنی کے ساتھ پنڈ سخاوت پہنچی, اسی پہلوان کے پاس جس کو چاچا اصغر نے چت کیا تھا. وہ تو ایک طرح سے دشمن تھا نا؟ ہاں, مگر چاچا اصغر نے کہا تھا کہ وہ بڑا دل والا ہے. اسے میرا سلام دینا, اللہ کے بعد وہی تیری حفاظت کر سکتا ہے. پہلوان کو چودھری اللہ دیتا کی حمایت حاصل تھی. اس نے پوچھا, کیا تو نے اصغر سے نکاح کر لیا تھا؟
کنجری نے بتا دیا کہ جب بچہ ہو گیا تو وہ نکاح کرنا چاہتے تھے، پر کوئی مولوی راضی نہ ہوا۔ وہ کہتے تھے تم دونوں گناہگار ہو اور یہ بچہ حرامی ہے۔ تم تو بہت کچھ جانتی ہو۔ یہ سب چاچے نے خود بتایا تھا۔ پنڈ سخاوت کے اس پہلوان نے اعلان کر کے اس کنجری سے نکاح پڑھوا لیا۔ اس کا کوئی نام بھی تو ہوگا، تم بار بار اسے کنجری کیوں کہتی ہو؟ زیبو نام تھا جی اس کا۔ چودھری اللہ دتا کی رانا نصب علی سے پہلے سے لگتی تھی۔ رانا صاحب نے پیغام بھیجا کہ زیبو کو واپس کر دیا جائے۔ چودھری نے جواب دیا کہ اب وہ ہمارے پنڈ کی عزت ہے۔ پہلوان نے کہا کہ میری بیوی کا نام بھی لیا نا کسی نے تو اچھا نہیں ہوگا، مگر ہاتھیوں کی لڑائی میں بیچارے ڈڈو ہی مرتے ہیں۔ رانا کے بندوں نے ایک دن موقع ملتے زیبو کو ذبح کر دیا۔ وہ اس وقت پہلوان کے بیٹے کی ماں بننے والی تھی۔ وہ زیبو کا سر کاٹ لائے اور اسے رانا صاحب کے قدموں میں ڈال دیا۔ چاچے نے بتایا کہ رانا اس سر کو فٹ بال کی طرح ٹھوکریں مارتا رہا۔ اس کے بعد پہلوان نے جوابی کارروائی تو کی ہوگی۔ میں نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا جی؟ ایسا ہی ہوتا ایسی کہانیوں کا انجام۔ ہاں جی، پہلوان اسی روز غائب ہو گیا تھا، مگر جانے سے پہلے وہ اپنا بچہ چودھری اللہ دتا کے سپرد کر گیا تھا کہ اب اس یتیم کی پرورش آپ پر نہ۔ کئی مہینے بعد پہلوان ایک رات ڈاکوؤں کے ایک گروہ کے ساتھ نمودار ہوا۔ رانا کے 2 محافظ مارے گئے اور 3 ڈاکو۔ کسی کو پتہ نہیں چلا کہ چوتھا ڈاکو حویلی میں ہے۔ وہ رانا نصب علی کے کمرے میں گھس گیا تھا اور رات بھر وہیں رہا اس کی بیوی کے ساتھ۔ صبح جب پولیس آئی تو وہ پکڑا گیا۔ وہ رانا نصب علی کی تیسری بیوی تھی۔ حویلی کے اندر سے پکڑا جانے والا ڈاکو وہی پہلوان تھا۔ رانا نے بیوی کو خود قتل کیا اور الزام پہلوان پہ ڈال دیا۔ اسے بعد میں پھانسی ہو گئی۔ شہناز نے پوچھا کیا وہ تیسری بیوی ہی رانا رجب علی کی ماں تھی؟ وہ نہ جی، وہ تو پہلی بیوی کا سب سے بڑا لڑکا ہے۔ تمہاری معلومات تو واقعی مکمل ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے چاچے کے ساتھ کیا ہوا جب اسے بوری سے نکال کر رانا صاحب کے سامنے پیش کیا گیا؟ اسے تو جی کاٹ کر کتوں کے سامنے ڈال دیا جاتا، لیکن اس کی قسمت اچھی تھی۔ ایک تو جانو بابا نے لندن میں مالکوں کو ٹیلی فون پر بتا دیا تھا کہ اصغر نے کیا حرکت کی ہے اور اب وہ لاپتہ ہے، لیکن جس دن وہ پکڑا گیا اس دن رانا واقعی اس کی لاش اپنے شکاری کتوں کے آگے ڈال دے گا۔ لندن والے مالک نے بابا سے کہا کہ وہ اصغر کی گمشدگی کی رپورٹ لکھوا دیں۔ پولیس آسانی سے رپورٹ کہاں لکھتی ہے، مگر لندن والے مالک کا دباؤ تھا۔ رانا نے تو کوئی رپورٹ نہیں لکھوائی تھی، جانو بابا کی رپورٹ لکھ لی گئی۔ جس دن اصغر کو گرفتار کر کے لایا گیا وہاں علاقے کا ایس پی بھی بیٹھا تھا۔ رانا اس سے خوش نہیں تھا اور بعد میں رانا کی وجہ سے اس کا تبادلہ بھی ہوا، مگر ایس پی نے رانا سے کہہ دیا کہ یہ سد بدھائی والوں کا بندہ ہے اور لندن سے مجھے فون آیا تھا کہ اس کا پتہ لگایا جائے، اب آپ اسے چھوڑ دیں۔ رانا نے انکار کر دیا کہ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، مجھے اپنی بےزتی کا حساب برابر کرنا ہے۔ ایس پی جاتے جاتے دھمکی دے گیا کہ بندہ مجھے آپ سے زندہ سلامت وصول کرنا ہے، اگر یہ مر گیا تو آپ کے خلاف قتل کا پرچہ میں خود لکھوں گا۔ بس اسی کارن چاچا بچ گیا، مگر اس کے ساتھ جو سلوک ہوا اس نے چاچا کا حال خراب کر دیا۔ اس کو بہت ذلیل کیا گیا اور مارا پیٹا گیا، سنا ہے کھانے میں زہر بھی دیا گیا تھا۔ وہ مہینہ بھر سے زیادہ رانا صاحب کے پاس رہا تھا۔ اسے کتوں کے ساتھ رکھا گیا تھا، لکڑی کے چھوٹے چھوٹے گھر تھے، ایک منہ سے بھی بند کر دیا گیا تھا۔ اسے وہی کھانا کھانا پڑتا تھا جو کتے کھاتے تھے، اس کے لیے بھونکنا پڑتا تھا۔ وہ چاروں ہاتھ پیروں پر چلتا تھا اور رانا صاحب کے قدموں میں لوٹتا تھا۔ وہ باغ میں، گاؤں اور کھیتوں میں جاتے تو ان کے پیچھے چلتا، وہ اس کو بیت کی پتلی چھڑی سے مارتے اور اس کی کھار ادھڑ دیتے تھے۔ اس کے گلے میں پٹا تھا اور اسے زنجیر سے باندھ کر ہر جگہ لے جایا جاتا تھا۔ کتوں کی طرح اس کے تن پہ کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے۔ یہ سب اس نے بتایا؟ ہاں، اور لوگوں نے بھی، جو سب دیکھ رہے تھے۔ جب وہ واپس آیا نا تو کتوں کی طرح بھونکتا تھا اور خود کو کتا سمجھتا تھا۔ کسی نے اس کا علاج نہیں کرایا؟ علاج کرانے سے یہ ہوا کہ اس نے خود کو انسان سمجھنا شروع کر دیا، مگر اس پر دورے پڑنے لگے۔ دورے کی حالت میں وہ کوئی عجیب زبان بولنے لگتا جو کسی کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ وہ کئی دن سوتا نہیں تھا، پھر کسی قبر میں سویا ہوا ملتا۔ اس نے داڑھی بڑھا لی اور بال بڑھا کے جوگی بن گیا۔ لوگوں کو بتانے لگا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ سچ بھی ہو گیا۔ ایک عورت پنڈ سخاوت سے آتی تھی، اس سے پوچھنے لگا تو کس کی بیوہ ہے؟ اس نے بڑا برا بھلا کہا کہ تو جانتا نہیں میں کس کی بیوی ہوں؟ وہ کہنے لگا ہاں، تو اسی کی بیوہ ہے۔ 3 دن کے بعد اس کے شوہر کو سانپ نے ڈس لیا اور وہ واقعی بیوہ ہو گئی۔ ایک اور بندے سے اس نے پوچھا کہ دوسری شادی کے میٹھے چاول کب کھلاؤ گے؟ وہ سمجھا مذاق کی گل ہے، اس کی شادی کو سال بھی نہیں ہوا تھا۔
1 ہفتے بعد بچہ جنتے ہوئے اس کی بیوی فوت ہو گئی۔ اس کے بعد لوگوں نے اسے پہنچا ہوا سمجھ لیا۔ ہاں جی، پہلے کبھی کبھی اسے دورہ پڑتا تھا، جب وہ ٹھیک ہوتا تو ویسے ہی رہتا تھا جیسے پہلے تھا، رو رو کے چاچی سے اپنی غلطی کی معافی مانگتا تھا۔ بعد میں دورے بڑھتے گئے اور اب تو ویسے ہی رہتا ہے جیسا آپ نے دیکھا۔ وہ لڑکی بہت باتونی ہونے کے ساتھ ساتھ غیر معمولی طور پر ذہین بھی تھی، اور اگر خود نہ بتاتی تو ہمیں کبھی بھی اندازہ نہ ہوتا کہ وہ اسکول بھی نہیں گئی۔ افسوس کی بات یہ تھی کہ نوجوانی کے جذبات کی رو میں بہہ کے وہ رسوائی اور بدنامی کے راستے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ہمیں اس کی باتیں سنتے 1 گھنٹہ ہو گیا تھا۔ دور سے اس کی ماں کی آواز سنائی دی تو وہ ایک دم پلٹی۔ اماں نے مجھے سلیے میں دیکھا نا آپ کے سامنے، تو بہت مارے گی۔ تم ادھر کہاں جا رہی ہو؟ اور میرے کپڑے ادھر ہیں، وہیں جہاں میں رات کے وقت غائب ہوئی تھی۔ وہ ہنسی اور بھاگ کھڑی ہوئی۔ شہناز نے کہا، اب یہ پیچھے کی طرف سے جا رہی ہے، چلو دیکھتے ہیں درویش کے مزار پر کیا ہے۔ ہم عقبی فصیل کا چکر لگا کے گئے۔ وہاں درویش کا مزار بالکل ویسا ہی تھا جیسا شہناز نے بتایا تھا۔ سرہانے کی طرف ذرا نشیب میں ایک جیسی 6 قبریں تھیں۔ میرا ذہن یکدم اپنے ماضی کی سب سے لرزہ خیز اور خونچنکا داستان کی طرف چلا گیا۔ یہ 6 قبریں میرے ایک جد امجد قدیر احمد کے 6 جوان بیٹوں کی تھیں، جن پر انہیں بڑا غرور تھا۔ وہ سب اسی عقیل احمد کے بھائی تھے جس نے مجھے اس جاگیر اور حویلی کا مالک بنا دیا تھا۔ وہ سب اسی درویش کی بد دعا سے مختلف حادثات کا شکار ہو کے مرے تھے جو اب اپنے مزار میں آسودہ خاک تھا۔